बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। बड़ी अहम खबरें आपके सामने पहले रख दूं। आसिफ जरदारी की आर्मी चीफ से 2 घंटे से ज़ायद मुलाकात। केपी में गवर्नर राज की खबरें भी और शहबाज शरीफ माइनस फार्मूला फुल गर्दिश में। और नून लीग के जो तमाम सीनियर रहनुमाओं को निकाल के मरीम नवाज़, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की बड़ी अहम मीटिंग। नून लीग में इख्तलाफात शदीद, बगावत तक की बात, इजलास मुलतवी करना पड़ा। जुल्फी बुखारी ने इंटरनेशनल लेवल पर ये जो मामला पीटीआई बैन करने का लेके जाने की सबसे बड़ी खबर दे दी। और तहरीक इंसाफ पर बैन लगाने पे अमरीकी हुकूमत और उसमें वो लोग भी शामिल हैं जो ट्रंप की हुकूमत आने वाली उसके लोग, उनका सख्त रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। जेल में इमरान खान से फ़ोन किसने छीना, क्या वजह हुई, और 12 मुकदमात में बड़ा फैसला भी आया इमरान खान के मुतल्लिक आज। और खान के वकील ने आज तारीख रकम कर दी, तनहा लड़ गया आज। ये तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। पार्टी बैन करने पर सबसे पहले तहरीक इंसाफ का जो सख्त रद्द-ए-अमल और अतात तारड़ की से नून लीग के लोग जो लातल्की कर रहे हैं, फजल रहमान साहब ने एक मुतालबा भी किया, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। तहरीक इंसाफ के 41 में से 3 MNA इस वक्त गायब हैं और ये भी इसमें ज़रूर जिक्र होगा। लेकिन जो आज सबसे बड़ी मीटिंग हुई, क्योंकि 9 और 10 मुहर्रम की छुट्टियाँ हैं, अदालतें बंद हैं, काम नहीं होगा, तो आज सारे काम हो रहे हैं। और उसमें सबसे पहले नून लीग का बहुत बड़ा इजलास था, वो कैंसिल हुआ, बगावत हुई बाकायदा। फिर मरीम नवाज़, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने अलग से मीटिंग मरी में की। तमाम सीनियर रहनुमाओं को उन्होंने बुलाया हुआ था, राय तलब करनी थी, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाएं, मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से तसादम में जाएं, इन मामलात को कैसे हल करें, इंटरनेशनल दबाव जो आ रहा है उस पर क्या करें। तो सीनियर लीडरशिप जिसमें ख्वाजा साद जैसे लोग हैं, खुर्रम दस्तगीर जैसे लोग हैं, या पीपल्स पार्टी के रज़ा रब्बानी हैं, या JUI के हाफिज़ अब्दुल्ला हैं, मौलाना फजल रहमान जैसे लोग हैं, MKM के सीनियर रहनुमा, और इसके अलावा सीनियर सहाफ़ी, हत्ता कि आप यकीन करें सलीम साफ़ी जैसा बंदा वो भी बोल उठा तहरीक इंसाफ पर बैन लगाने का फैसला एक घटिया फैसला है। मुजीबुर रहमान, शामी, सुहेल वड़ाइच जैसे लोग ने समझा रहे हैं कि ऐसा मत करना, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ मरीम नवाज़ की फरमाइश पर हो रहा है। उन्होंने मरीम नवाज़ ने बाऊजी को बुलाया, बाऊजी ने चाचू जी को बुलाया, और फिर ये मुलाकात हुई कि हमें तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगानी है, ताकत से दबाना है। मरीम नवाज़ ताकत के इस्तेमाल पर पूरा जोर लगा, उसे लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट और ताकतवर लोग उसके साथ खड़े होंगे और इमरान खान को ताकत से दबाया जा सकता है। और उसकी वजह उन्हें यह नज़र आ रही है कि इमरान खान के साथ जो हो रहा है, ख़ासतौर पर बुशरा बीबी के साथ जो हुआ, खान वो सलूक नहीं भूलेगा। क्योंकि नवाज शरीफ ने बार बार मिसालें दे रहे हैं मीटिंग्स में कि जमामा के ऊपर मैंने टाइलों के केस बनाए, खान आज तक नहीं भूला, और वो साबका बीवी थी। और यहाँ हमने इद्दत जैसा घटिया केस बनाया, खान ये कैसे भूलेगा, वो हमें नहीं छोड़ेगा, हमें ताकत से हमला करना पड़ेगा। मानने पर तैयार नहीं कि खान माफ़ करेगा। ये तहरीक इंसाफ को कुचलना, बैन करना, अदालतों के सामने खड़े होना, फिर रिव्यू पिटीशन में जाना, मखसूस नशिस्तों को तस्लीम ना करना, उन्हें अंदाज़ा हो चुका है कि या तो उन्हें इक़्तिदार छोड़ना पड़ेगा और मुल्क से भागना पड़ेगा, या इधर ही चिपके रहें और माल लूटें। आम हालात में कामयाब हो जाते, लेकिन सिचुएशन अब बदल चुकी है ग्राउंड पर। ख़ासतौर पर जरदारी के साथ जो बड़ी मुलाकात जरदारी की आर्मी चीफ से हुई, ये खबरें आपको पता है आ रही हैं। और ये सबसे बड़ा ख़तरा ये है, एक तो खैबर पख्तूनख्वा से बहुत बड़ा ख़तरा है कि तहरीक इंसाफ की वहाँ 3/4 हुकूमत है, वहाँ के हालात भी आप जानते हैं। अभी देखिए बनू कैंट में ऑपरेशन मुकम्मल हुआ, उसमें 8 फौजी जवान जो है वो शहीद हुए, 7 फौजी जवान शहीद हुए। और वहाँ के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। वहाँ की हुकूमत को अपना मुखालिफ बनाना, यानी पूरे सूबे को मुखालिफ बनाना, 3/4 अक्सरियत है खान की वहाँ पर। एक तरफ ऑपरेशन की तैयारी हो, दूसरी तरफ अवाम मुखालिफ हो, तो मामलात किधर जाएंगे आप सब जानते हैं। मशरक़ी पाकिस्तान वाला मामला है, क्योंकि 80% अवाम खान के साथ खड़ी है, सबसे मकबूल तरीन रहनुमा है। PTI को बैन करना, कालदम करना, वो दूसरी पार्टी रजिस्टर करा के आ जाएंगे, ये भी हल नहीं है। फिर जज भी मैनेज नहीं हो रहे, अवाम भी मैनेज नहीं हो रही, मईशत भी मैनेज नहीं हो रही, खारजा पॉलिसी भी मैनेज नहीं हो रही, शहबाज शरीफ को माइनस करना हाल है। ये जरदारी की सोच है, क्योंकि इंटरनेशनल दबाव भी बढ़ रहा है, कोई चीज़ काबू में भी नहीं है। और असल में देखें, इंटरनेशनल दुनिया से सबसे ख़तरा है। इसीलिए फर्जंदे जरदारी बिलावल जो है वो अमेरिका पहुँच गया फ़ौरन, वहाँ हालात चेक करने कि मुवाफिक हैं कि नहीं, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए नहीं। अमेरिका का क्या रिस्पॉन्स है कि उनका रिस्पॉन्स आ गया कि हम सख्त कंसर्न है, हमें करो तो सही। पहले तहरीक इंसाफ के मखसूस नशिस्तों पर जो मामला है वो अमेरिका अभी इन्होंने सोचना है कि तस्लीम करें ना करें, और अमेरिका का रद्द-ए-अमल उस पर पहले ही आ गया कि तस्लीम करो, नशिस्तें फिर वापस करनी पड़ेंगी। अब इस्लामाबाद के हल्के में N48 के अभी 8 दिन के बाद अगले बुध को जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फैसला देना है, वो रोज़ाना की बुनियाद पर केस सुन के वो एक बंद बंदा हुआ, वो टूटा तो फिर सैलाब नशिस्तों का आ जाना है। मैंडेट भी वापस आ गया, तो फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी जाएंगे कहाँ। उसके लिए इन हाउस तब्दीली करके शहबाज शरीफ को हटा के बिलावल को अपोजिशन लीडर के तौर पर लाने की कोशिश है। तहरीक इंसाफ को कह रहे हैं आने दें हुकूमत में, ये उजड़ी हुई मईशत इनके गले में डाल दें, ताकि तमाम तबाही और बर्बादी तहरीक इंसाफ भुगते। और वैसे भी इमरान खान तो सामने इनके है नहीं, मईशत खान की गैर मौजूदगी में चला नहीं सकेंगे, ये भी बदनाम हो जाएंगे हमारी तरह।
خان کے کیسز کو ہم کسی اور طرح حل کر لیں گے. عدالتیں تو مینیج نہیں ہو رہی, جج سننے پر تیار نہیں ہے, ہر قسم کا دباؤ بھی ڈال لیا, سب کچھ کر کے دیکھ لیا. لیکن اب جو انہیں بڑا ہیوی ری ایکشن آنے والا خان کی رہائی پر, وہ آئے گا باہر سے. زلفی بخاری کی آپ ٹویٹ پڑھیں, اس نے کہا تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی جو کوشش انہوں نے, ابھی لگی نہیں ہے پابندی, یاد رکھ کوشش. زلفی بخاری نے کہا میرا آپ نے کام آسان کر دیا ہے, میں تو اب آپ کو جو اور آپ کے طاقتور مالکان ہیں سب کو بے نقاب کروں گا, اور آپ نے ہمیں قانونی طور پر دنیا میں مضبوط کر دیا ہمارا کیس عالمی سطح پر. اب دیکھیں یہ کیس ان کا بڑا کمزور ہوا اور پی ٹی آئی کا مضبوط. 23 جولائی کو برطانیہ میں ہاؤس آف لارڈز کی بڑی جو قرارداد برطانیہ کی طرف سے سامنے آ سکتی ہے, جیسے امریکہ میں 368 لوگوں کی طرف سے آئی, اور امریکہ کی آپ کو پتہ ہے زلفی بخاری اور باقی لوگوں سے پی ٹی آئی کی بہت اہم ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. یہ موقف انٹرنیشنل دنیا کے سامنے رکھ کے دیکھیں, ہمارے ساتھ انسانی حقوق کے حوالے سے پابندیاں لگائی جا رہی ہیں, ہمیں کرش کیا جا رہا ہے, ہمارے اوپر بے گناہ کیسز بنائے جا رہے ہیں. عمران خان جیل میں, لیڈرشپ جیل میں, خواتین جیل میں, اور تحریک انصاف کا یہ کیس انتہائی مضبوط کیس. اب یہ دیکھیں معاملہ خان کی حکومت گرانے کی حد تک نہیں رہا, وہ 2 سال گزر گئے, وہ پلوں کے نیچے سے پانی گزر گیا. اب معاملہ انسانی حقوق اور جمہوریت کا, اور امریکہ اور یورپ 48 ممالک ہیں اس کے. یہ دیکھیں روس سے اس وجہ سے مخالفت کرتے ہیں کہ جی پیوٹن ایک ڈکٹیٹر ہے, شام پہ حملے اس لیے کرتے ہیں جی وہاں بشار الاسد ایک ڈکٹیٹر ہے, وہاں جمہوریت کو پلنے نہیں دیتے. ایران میں صدام حسین کو اٹھایا عراق سے, وہ ڈکٹیٹر ہے. تو انسانی حقوق اور جمہوریت کے مسائل, اس کا انہوں نے ایک ٹھیکہ جو لیا ہوا ہے بظاہر چیمپئن اس جمہوریت کو جہاں خطرہ ہوگا وہاں دباؤ ڈالنے پر ہی اپنے چارٹر پر مجبور ہے, چاہے وینزویلا ہو, بنگلہ دیش ہو, عراق ہو, شام ہو, افغانستان ہو, پاکستان ہو. یہ ان کی مجبوری ہے, اس کے سگنیٹری ہیں. اور پھر جب اقوام متحدہ کا خاص طور پہ ورکنگ گروپ باقاعدہ طور پہ کہہ دے, اتنی اتھینٹک انڈیپینڈنٹ باڈی ورکنگ گروپ کہہ دے, 17 صفحات کی رپورٹ جاری کر دے کہ خان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے, اس کی پارٹی کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے, تو اس دباؤ سے بچ نہیں سکتے. بلاول کو بھیجنے کا مقصد بھی یہ تھے, وہاں جا کے دیکھیں فضا کیا ہے, حالات کیا ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے چیزیں اگر یہ سوچتے ہیں کہ حق میں ہو سکتی ہیں کہ نہیں, لیکن اب یہ ممکن نہیں رہا. یہ کل تک ممکن تھا کسی حد تک, لیکن جب بھی جو گولی ٹرمپ کو ماری گئی بائیڈن کے الیکشن کو لگی, بائیڈن فارغ, ٹرمپ کا آنا پکا, اور وہ خان کے ساتھ اتنی ہمدردی نہ رکھتا ٹرمپ. اب اس کی ہمدردیاں عمران خان کے ساتھ ہوں گی. اس کی وجہ دیکھیں خان پر بھی قاتلانہ حملہ ہوا, اور سپریم کورٹ نے خان کو بھی روکنے کی کوشش کی, خان کی پارٹی بھی توڑی گئی, خان کی پارٹی پر بھی 9 مئی بنایا گیا. ادھر ڈونلڈ ٹرمپ پر بھی حملہ ہوا, اس پہ بھی 6 جنوری بنایا گیا, اس پر بھی سپریم کورٹ میں کیسز بنے. جیسے خان پر عدت کا بنایا, ڈونلڈ ٹرمپ پہ اس طرح کے گھٹیا کیسز وہاں بھی بنے, 200 کیسز خان پر, 97 کیسز اس پہ. تو وہاں جو لوگ الیکشن اس وقت لڑ رہے ہیں امریکہ میں, وہ باقاعدہ طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی میں پاکستانی ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو سملیرٹیز, مماثلت دیکھو, پریزنٹیشنز دی جا رہی ہیں, جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پر آپ کے انسانی حقوق ہے, جمہوریت کی خلاف ورزی نہیں, ہمارے یہاں وہ تباہی و بربادی ہو رہی ہے. پھر چین اور سعودی عرب کا جو واضح طور پر کہہ چکے ہیں سیاسی استحکام لاؤ ورنہ پیسے نہیں دیں گے, اور پیسوں کا معاملہ ہے سارا. یہ جو پاکستان کے بینکوں میں فارن ریزرو پڑے ہیں, یہ چین کے, سعودی عرب امارات کے. IMF کا قرضہ کس نے دلوانا ہے؟ امریکہ نے. تو اس صورتحال میں یہ جو بڑی طاقت کے لوگ ہیں جنہوں نے پیسہ دینا ہے, ساری طاقت ان کے پاس ہے, ہم قرض دار, ان کی باتیں تو سننی پڑیں گی. اسی لیے اس انٹرنیشنل دباؤ میں آپ کی مجبوری ہے کہ اس کے بغیر چل نہیں سکتی, اور کوئی راستہ بچتا نہیں. اور پھر اوپر سے ملک میں اندر بھی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں, حمایت جو پہلے ملتی رہی ہمیشہ وہ نہیں مل رہی. مولانا فضل الرحمان کا آج کا بیان دیکھیں, وہ کہہ رہا ہے موجودہ سیاسی بحران کے لیے فوج کو سیاست سے الگ ہونا ہوگا. جب تک یہ الگ نہیں ہوں گے ملک بحران سے نکل نہیں سکتا. اور اسے آپ دیکھ لیں, وہ کہہ رہے ہیں تسلیم کریں آپ کا ہائیبرڈ سسٹم ناکام ہو گیا, اب انتخابات نئے سرے سے کریں, جان چھڑائیں. اب یہ بڑی اہم گفتگو ہے. اب الیکشن جو زرداری کی میٹنگ ہے اس میں یہ انتخابات تو کروا نہیں سکتے, پرانے انتخابات ٹھیک کرنے پڑیں گے. خان کی رہائی کا معاملہ ہے, کیونکہ وہ معاملہ بھی کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے. قانونی اعتبار سے خان کے سارے کیسز ختم. میں انصار عباسی کا بیان دیکھ رہا تھا, بڑا افسوس ہوا کہ جی خان کو جیل سے آنے نہیں دیں گے باہر, اور انصار عباسی تسلیم بھی نہیں کرتا کہ خان کو سیاسی کامیابیاں مل رہی ہیں. وہ کہتا ہے عدلیہ اس کے ساتھ ہے, اور ملک کی معیشت کہتا ہے خان نے خراب کی. مجھے شرم نہیں ان کو آتی, یقین کریں. خان تو جیل میں بیٹھا, اس کا معیشت سے کیا تعلق؟ خان تو انویسٹرز کو نہیں روک رہا کہ انویسٹرز نہ آئیں. یہ جو خان کو IMF لیٹر لکھا, IMF نے پھر بھی پیسے دیے, اس لیے خان کی تو بات ہے. خان نے تو بنی گالہ میں دستخط بھی کیے تھے. یہ تو آئین اور قانون ہے. خان کے پاس طاقت ہوتی تو آج دیکھیے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل خان کے ہاتھ سے موبائل فون چھینتا. وہ اگر طاقت میں تک چپڑاسی لیول کا افسر, اس کی اتنی اوقات ہو سکتی تھی کہ پاکستان کے سب سے بڑے رہنما, سب سے سابق وزیر اعظم کے ہاتھ سے اس طرح عدالت کی لائیو سماعت میں موبائل فون چھین لے ویڈیو کال سے, اس کی اتنی جرت ہو سکتی تھی. یہ جج خالد ارشد عمران خان کا 10 دن کا جسمانی ریمانڈ دے سکتا تھا رات 11 بجے تک عدالت لگا کے. آپ کو پتہ ہے 12 مقدمات میں انہوں نے پہلے 4 گھنٹے سماعت کی, چلتی رہی کیونکہ 9 اور 10 محرم کی چھٹیاں ہیں. اب یہ سماعت لمبی کرتے رہے, جج نے بریک بھی لی, بیچ میں محفوظ فیصلے بھی کیے, اور پوری رات ابھی 11 بجے تک کیس چلا کے صرف اور صرف حکومت کو پورا موقع دیا, غلطیاں ٹھیک کرو میں ریمانڈ دوں گا. ایک طرف نیب بھی ریمانڈ مانگ رہی تھی, پولیس بھی مانگ رہی تھی 10 دن کا ریمانڈ.
لیکن اس سے فرق کوئی نہیں پڑے گا. دیکھیں خان کا یہ 1 سال ہو گیا اس کیس کو, اس میں سارے لوگ بری ہو گئے 9 مئی میں. تو میں تو اچھا اس کیس میں سب سے پہلے دیکھیں اظہر صدیق صاحب کو جتنا خراج تحسین پیش کروں کا میں, یہ 2 وکلا لڑتے رہے کیس, اور انہوں نے بڑی بہترین انداز میں قانونی جنگ لڑی. افسوسناک مرحلہ ایڈوکیٹ سلمان شاہد کی ایک ٹویٹ میری آنکھوں کے سامنے گزری. 12 مقدمات میں خان کی یہ سماعت جاری رہی. تحریک انصاف کا کوئی ایک رہنما بھی عدالت میں نہیں تھا. یہ بڑے افسوس کی بات, اور اگلے سارے پروگراموں میں رگڑا لگاؤں گا ان کو. حقیقت میں خان کی آواز میں تھوڑی تکلیف بھی تھی, سلمان شاہد کہہ رہا ہے, اور تکلیف اس بات کی تھی خان اپنے اوپر قاتلانہ حملے میں ان لوگوں کے نام بھی لے رہا تھا جن کے اوپر خان نے کیس کرانے کی کوشش کی, جس کا پارٹی باہر آ کے نام نہیں لے سکتی. مطلب ایک طرف ریاست کے لوگ موجود تھے اور ایک طرف 2 وکیل خان کے موجود تھے, اور دلائل بھی انہوں نے شاندار دیے, مقدمہ پورا لڑا. خان کو اگر یہ حکومت کو ٹائم نہ دیتا جج ارشد تو آج ریمانڈ نہیں ہونا تھا, آج یہ کیس ریمانڈ بھی ختم ہو جانا تھا. لیکن وہ 30 دن کا ریمانڈ مانگ رہے تھے پہ, لیکن انہوں نے زور لگوا کے وکلا نے 10 دن کا کروا دیا. پنجاب حکومت نے نوٹیفیکیشن جو جاری کیا وہ بھی اصلی نہیں تھا, اس پہ بھی اظہر صدیق صاحب نے بڑا بہترین روکنے کی کوشش کی, انکاؤنٹر کیا ہر لحاظ سے کہ 1 سال سے زیادہ وقت ہو گیا, یہ تفتیش کر سکتے تھے جب چاہیں. خان تو ان کے پاس ہے, موبائل فون کے ذریعے حاضری اور سماعت مانگ رہے ہیں. کل کو آپ کہیں گے لاک اپ کے پیچھے سے تصویر دکھا کے کیس چلا لو. تو اظہر صدیق صاحب کے تو دلائل بڑے شاندار تھے, اور جج تسلیم بھی کر رہا تھا کہ مجھے آپ نے سوچ میں ڈال دیا, میں کروں تو کروں کیا. لیکن پھر وہی کیا اس نے, جیسے 10 دن کا ریمانڈ دے دیا, لیکن 10 دن میں کچھ نہیں نکلا. جج ان کو موقع دے رہا ہے, جہاں اتنا ٹائم گزرا 10 دن اور گزرنے اس کے بعد خان کی رہائی ہے. اب ان کے پاس راستہ نہیں رہا خان کو روکنے کا. اور عمران خان نے تو دیکھیں نا واضح طور پہ کہا ہے 9 مئی کے CCTV فوٹیجز دکھائے, جوڈیشل کمیشن بنائے, تحقیقات کرا لے. میں تو اس دن جیل میں تھا. اب ان کے پاس ایک ASI ہے اور ایک ہیڈ کانسٹیبل ہے جو کہتا ہے جی میں سادہ کپڑوں میں زمان پارک گھوم رہا تھا, وہاں میں نے سنا کہ یہ پلان بن رہا تھا. ان لوگوں کو پہلے یہ دہشت گردی کی عدالت جھوٹا قرار دے چکی ہے. اور خان کا تو آپ کو پتہ ہے اس کے علاوہ اور کوئی اس طرح کا کیس نہیں ہے. تحریک انصاف کی قیادت کو البتہ چاہیے اپنا لائے عمل بدلنا پڑے گا. ابھی تو چلے میں مان لیتا ہوں مخصوص نشستوں کے معاملوں میں بیان حلفیوں میں مصروف ہے, لیکن جنہوں نے دے دیا وہ تو فارغ ہے. 41 میں سے 38 لوگوں نے جمع کروا دی ہیں, وہ پہنچ جاتے. جو 3 ملک سے باہر ہیں واٹس ایپ پہ بھیج رہے ہیں, وہ ویسے تو انہیں ایمبیسی سے کروا کے ویریفیکیشن بھیجنا چاہیے. لیکن چلے باقی لوگ کہاں مطلب چلے گئے, انہیں تو آنا چاہیے ادھر خان کے کیسز میں سماعت میں پہنچے. یہ جو باہر آ کے بڑے بڑے اپنے بیانات دیتے ہیں, خان نے یہ خان مطلب جو آپ کو پتہ نہیں جو بیانات ہیں, ان لوگوں کو خان کی ہر سماعت میں بڑی بھاری تعداد میں MP MNAs کو پہنچنا چاہیے. جو لوگ جو خان کے کیسز پہ نہیں پہنچ رہے وہ عوام کے اور باقی لوگوں کے کیسز پہ کیا کریں گے. سمجھ سے باہر ہے یہ معاملہ, ان کا یقین کریں. اور TLP کا دھرنا بھی جو ہے وہ بھی اب آخری اختتام کی طرف لگا ہوا ہے. وہاں بھی انہیں صرف روکا گیا ابھی فی الحال, آپ کو پتہ ہے جس وجہ سے, وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی 1-2 دنوں میں. لیکن اصل معاملہ جو ہے وہ نون لیگ کی جو بغاوت ہوئی ہے, اب اس سے نون لیگ پارٹی اندر سے ہل کے رہ گئی ہے. انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ PTI بین مخالفت کریں گے. لوگ اندر سے وہ بھی ناراض ہیں حقیقت میں, انہیں بھی پتہ ہے انہیں کس طرح الیکشن جتوایا گیا. صرف اور صرف ان لوگوں کی اصل میں دیکھیں طاقتور لوگوں کو کندھا چاہیے تھا, اور نون لیگ نے پیش کر دیا. نواز شریف کو اور کوئی آپشن نہیں تھی, اور کسی طریقے سے اقتدار میں آ نہیں سکتے تھے. انہوں نے کہا جو کروانا ہے کروا لو. لیکن اب لوگ تنگ آ گئے, انہیں ملک کے حالات نظر آ رہے, وہ اپنے گھر میں جاتے ہیں, لوگوں انہیں بتاتے ہیں, محلے میں گلی میں منہ کسی کو دکھانے کے قابل نہیں. ملک کی معیشت تباہ و برباد, اوپر سے جو زیادتی اور ظلم کرتے ہیں خواتین کے معاملے, پورا پاکستان دیکھ رہا جو ہو رہا ہے. تو ہر جگہ پہ جہاں بھی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں وہ دیکھتی ہیں چیزیں, انہیں بھی افسوس ہوتا ہے کہ کیوں ہو رہا ہے یہ صنم جاوید کے ساتھ جو ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے خدیجہ شاہ کے ساتھ جو ہوتا رہا, کیوں ڈاکٹر عالیہ یاسمین راشد یہ جیلوں میں, اور جو عورتوں نے قربانی دی ہے, یقین کریں ہماری کم از کم میری یاد میں, مجھے نہیں پڑتا پاکستان کی کبھی تاریخ میں ایسے خواتین کی قربانی نظر آئی. بہرحال اس وجہ سے یہ ہوا کہ اب ان کے اپنے گھروں میں یہ باتیں پہنچ گئی. جو بغاوت آپ کو نظر آ رہی ہے کہ PTI کو بین نہیں کرنا, یہ اندر سے ان کی بات ہے. پیپلز پارٹی کے لوگ بھی بول رہے ہیں, ظاہر ہے کچھ لوگ تو مفاد میں اپنا کرتا رہیں گے, وہ تو ایک لیول پہ رہیں گے. لیکن اب جس طرح انٹرنیشنل دباؤ اور یہ معاملات ہیں, یہ تحریک انصاف کے حق میں معاملہ جا رہا ہے. اب ان کے پاس آپشن صرف یہی رہیں گے, گورنر KP کے وہاں پہ گورنر راج لگا دیں, ملک میں ایمرجنسی لگا دیں, مارشل لا لگا دیں, چیزوں کو روک لیں, کرفیو لگا کے, اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی حل نہیں رہا. عدالتوں میں معاملات اب ٹھیک ہوں گے, اب ججز نے مکمل فیصلہ کیا ہوا ہے. اور انشاءاللہ خان کی رہائی جس طرح آپ کو پتہ ہے, صدیق جان کہتا ہے اگست سے پہلے آئیں گے, خان کہتا ہے 30 ستمبر سے پہلے آئیں گے, تو ان کے بیچ میں انشاءاللہ خان کی رہائی ہے. اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے حکومت کا چل چلاؤ کا معاملہ ہے. اس سے بہتر ہے کہ اگر یہ معاملات کو پہلے ٹھیک کر لیں, معیشت کو بچا لیں, ملک کو بچا لیں, اسی میں سب کی بقا ہے. میرے خیال میں خان فتح مکہ ماڈل پہ چلے گا, ان کو کچھ بھی نہیں کہے گا. ان کے دل سے نہ خوف اور ڈر دور کریں. یہ جو ٹویٹس آپ لکھتے ہیں نا, خان آئے گا چھوڑے گا نہیں, تو وہ یہ باتیں نہ کیا کریں, وہ ڈرتے ہیں, نہ کیا کریں ایسی باتیں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ. ہاں اس کے علاوہ ایک اور چیز مجھے یاد آ گئی اچانک, عطر کاظمی صاحب کے ساتھ میرا بڑا زبردست انٹرویو آج ہے, وہ آپ نے ضرور چیک کرنا ہے کل.
وہ لازمی چیک کیجیے. قطر کاظمی میرے بڑے فیوریٹ جو ہے اینکر بھی ہیں, آپ کو پتہ ہے انالسٹ بھی ہیں, وہ آپ نے ضرور چیک کرنا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ.